प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी, प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी, प्रोफेसर फ़ायज़ा लतीफ़, डॉक्टर फ़ायज़ा किरण, डॉक्टर मारिया और वजीहा और बहुत ही अजीज़ बच्चों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर आबिदा का और यहाँ के कोलीग्स का बहुत ही ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ मौलाना रूमी के हवाले से आज जो यौम रूमी है उस पर कुछ आराइज़ पेश कर सकूं। इसके साथ ही मैं डॉक्टर साहबा को मुबारकबाद और उनके कोलीग्स को मुबारकबाद कहता हूं कि यूनिवर्सिटियां बुनियादी तौर पर मुकालमे और डायलॉग की जगह, यहाँ सिलेबस पढ़ाना, कोर्स पढ़ाना अपनी जगह पे अहम है, लेकिन उसका एक ख़ास हिस्सा होता है। उसके बाद अमली ट्रेनिंग है कि आप अपने निस्बतन सीनियर लोगों के साथ ज़्यादा बाइल्म और अहले नज़र लोगों के साथ बैठ के कुछ उनको लर्निंग का मौका देते हैं अपने आप से, अपने सवालों से, और कुछ उनके जवाबात से कसब फैज़ करते हैं। तो ये आपकी अमली ट्रेनिंग भी है, ख़ास तौर पर जब आप मीडिया स्टडीज़ के लोग हैं। आप निस्बतन एक बड़े पेडेस्टल पर उस्ताद हैं। एक उस्ताद अपने क्लासरूम में बात करता है और वो बात वहीं महदूद रहती है, या वही स्टूडेंट अपने कुर्ब जवार के लोगों को बताते हैं। आप मीडिया के लोग हैं, जो आप कम्युनिकेशन के टूल्स आपके पास हैं, आप रेडियो, टेलीविज़न और अब सोशल मीडिया के ज़रिए आप जो बात करते हैं वो आपका बहुत दूर तक पहुंचती है। सो आपका रोल एक उस्ताद की हैसियत से ज़्यादा बड़ा है। तो जिसका रोल और किरदार बड़ा हो उसको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मुबारकबाद कहता हूँ। और इसके साथ ही कमोबेश सारी बातें हो गई जो आप लोगों से, हम लोगों से होनी चाहिए अक्सर और बेशतर, लेकिन चूँकि मुझे भी आपने बुलाया तो मैं मुख्तसरन अर्ज़ करता हूँ कि मौलाना रूमी के 3-4 मारूफ आसार हैं। एक तो उनका दीवान है, जो कमोबेश 60,000 अशार पर है, 40,000 अशार पर, और इसमें ज़्यादातर गज़लें हैं मौलाना रूम की। इसके साथ ही 6 वॉल्यूम्स पर मसनवी मौलाना रूम है, या जिसको मसनवी मानवी भी कहते हैं। इसके साथ ही उनकी गुफ्तगूओं का एक मजमुआ है। वो बात करते थे और उनके मुरीद और जानशीन पैरोकार वो लिखते थे। वो मजमुआ मलफूज़ात कहलाता है और फ़ीहे माफ़ीहे के नाम से वो अवेलेबल है। इसके साथ कुछ खतूत भी हैं। तो ये 4 चीज़ें मौलाना रूम ने अपने बहुत से मुरीदों और जानशीनों के साथ साथ ये अहले इल्म नज़र को प्रेजेंट किए। गज़लें मौलाना रूमी की वो बिल्कुल एक एब्रप्टली जो दिल में, दिमाग और रूह में ख़यालात, अफकार और बातें होती हैं, उनकी रिफ्लेक्शन है। मसनवी उन्हें अपने मुरीदों ने, अपने शागिर्दों ने कहा था कि जैसे हमसे पहले बहुत से लोगों ने, आपसे पहले बहुत से लोगों ने अपने मुरीदों के लिए, अपने शागिर्दों के लिए एक रूहानी ज़ाब्ता तख्लीक किया और प्रेजेंट किया, आप भी हमारे लिए ऐसा कुछ करें कि हमें रहनुमाई फरमाएं मकतूब, कि हम उसकी रोशनी में अपनी कुर्ब जवार में रोशनाइयाँ बखेर सकें और इल्म दानिश फैला सकें। तो ये मौलाना रूमी ने मसनवी की। उस मसनवी का बुनियादी मौजू इंसान और रूह इंसानी है। उसका पहला शेर ही यही है, बिश्नो अज नई चुन हिकायत में कुलत, तू बांसुरी से सुन ये क्या कहानी बयान कर रही है। वस जुदाईहा शिकायत में कुनत, और इसकी कहानी ये है कि ये फ़िराक और दूरी की शिकायत कर रही है, उसको बयान कर रही है। अब ये है कि एक तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आपने एक लफ्ज़ तशबीह सुना है, इसके साथ ही इस्तारा सुना है। तशबीह का मानी ये है कि किसी चीज़ को किसी मुश्तरक खूबी की वजह से दूसरी चीज़ की मानंद करार देना, और इस्तारा ये है कि किसी चीज़ को बाऐन ही किसी मुश्तरक खूबी की वजह से वही चीज़ करार दे देना। तो मौलाना रूमी ने इस्तारे से इस्तिफादा किया है और बांसुरी को या नए को रूह इंसानी करार दिया। इनमें ताल्लुक़ तशबीह का है, मुश्तरका खूबियों का है, और मुश्तरका खूबियाँ इनकी ये है कि ये दोनों, इनका ठिकाना और मरकज़ और था।
روح انسانی عالم ارواح میں تھی. وہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کہ کیا میں آپ کا رب ہوں؟ تو سب نے ارواح نے کہا کالو بلا، کہ جی ہاں ہمارے یہ عہد کا دن ہے، یوم الست کسے کہتے ہیں. تو اس کا مرکز عالم ارواح تھا، لیکن یہ دنیا میں آ گئی، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئی، اس کو قادر مطلق نے اپنی مرضی سے دنیا میں بھیج دیا، اور یہ اپنے مرکز سے کٹ گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مرکز سے تعلق رہتا ہے. بانسری سے آپ رکھ دیں، از خود کوئی آواز باہر نہیں آتی. جب وہ کوئی اس میں پھونک مارتا ہے تو اس سے نغمے یا اس سے صدا یا فریاد بلند ہوتی. یہی کیفیت اس کی ہے، بانسری کی ہے، روح کی ہے اور بانسری کی ہے. مثلاً یہ ہے کہ بانسری کو بھی اس کے سرکنڈوں کے باغ سے مرضی کے بغیر علیحدہ کر دیا گیا. اس کو کسی تیز دھار آلے سے کاٹ کر علیحدہ کیا گیا، اس میں چھید کر سوراخ کیے گئے، اور وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کو پھونک نہ ماری جائے. اسی طرح روح انسانی بھی کوئی نہیں ہے جب تک اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ اور مرکز کے ساتھ رابطہ نہ رہے. جب وہ رابطہ ختم ہوتا ہے تو روح اپنے مرکز کو واپس لوٹ جاتی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا نے بانسری کو روح انسانی قرار دیا. دوسرا تھیسز یہ قائم کیا ہے کہ یہ روح اپنے مرکز سے دور ہے اور اسی کا ہی گلہ کر رہی ہے، فریاد کرے. اور جب تک اس نے واپس اپنے مرکز نہیں جانا، اس نے بے قرار رہنا ہے، اس نے بے سکون رہنا ہے اور ہمیشہ فریاد کرتے رہنا. تو گویا جو دنیا میں آیا ہے روح کے ساتھ، اس نے جب تک اپنے مرکز واپس نہیں لوٹنا، اس کو سکون اور قرار نصیب ہی نہیں. آپ اور ہم دیکھ لیں کہ ایک ٹیمپریری سے ہمارے ٹھکانے ہیں، ہم نے ان ٹھکانوں سے، گھروں سے واپس جانا ہے، اس دنیا سے جانا ہے، لیکن دن بھر اپنا کام کاج مکمل کر کے جب اس گھر پہنچتے ہیں تو خاصا سکون نصیب ہوتا ہے. یہ اس ٹیمپریری گھر میں پہنچنے کا نتیجہ ہے. جب مستقل گھر میں پہنچیں گے تو اس سکون کی کیا کیفیت ہوگی. تو اس بنا پر مولانا رومی نے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان جب تک واپس عالم ارواح میں اس کی روح نہیں جاتی، جتنی بھی اس کو سہولیات دے دی جائیں، جتنی بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کر دیا جائے، اس کو قرار نہیں آنا. اس کے صرف مسائل کی نوعیت بدلتی رہے. نمبر ایک ہوگی. نمبر دوسری بات یہ ہے کہ مولانا رومی کا نظریہ ہے کہ ظاہری حواس خمسہ سے کمیونیکیشن مکمل نہیں ہو سکتی. دو لوگ جو بھی بات کر سکیں اپنی وہ 5 حصوں سے، وہ بات کہنے والا سننے والے کو 100% کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا. سو کمیونیکیشن کے لیے چھٹی حص یا روحانی قوت کی ضرورت ہے. اس صورتحال میں جس کو وہ روحانی قوت میسر ہو، اس صورت میں وہ بات کہے بغیر بھی پہنچ جاتی ہے اس تک فیلنگز کے ذریعے، یا جس کو عرفاء اور صوفیاء اور علامہ اقبال نے فیضان نظر کا نام دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مولانا نے کہا ہے کہ دنیا میں سب سے ڈومینیٹڈ قوت ہے جو، وہ عشق ہے. اور اس کی انہوں نے تعریف کی ہے، اس کے کمالات بتائے ہیں. بتایا ہے از محبت خارہا گل می شود، کہ محبت سے کانٹے پھول بن جاتے ہیں. بس محبت سرکہا مل می شود، اور محبت سے اور عشق سے سرکہ شراب بن جاتا ہے. از محبت بار بختی می شود، کہ محبت سے جو مصیبت ہے وہ خوش نصیبی بن جاتی ہے، بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل جاتی ہے. از محبت دار تختی می شود، محبت سے پھانسی کا تختہ ہے جو، یہ بادشاہانہ تخت بن جاتا ہے. لیکن بتایا ہے کہ محبت ہے کون سی. انہوں نے بتایا ہے کہ عشق آن زندے گزین کو باقی است، اس زندہ کا عشق اختیار کرنا چاہیے جو لافانی ہے. عشق بر مردے نہ باشد پائیدار، کہ عشق کسی فنا ہونے والے کے ساتھ پائیدار نہیں رہتا. عشق را بر حیو بر قیوم دار، کہ تو نے عشق اختیار کرنا ہے
تو کسی لازوال اور قائم رہنے والے کے ساتھ اختیار کر۔ مولانا کا نقطہ نظر ہے کہ عاشق و معشوق دونوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لافانی ہے۔ دو لافانی ہیں ہی نہیں دنیا میں، ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے۔ مخلوق نے ہر صورت جتنا بھی ٹائم لے لے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور فنا ہونا ہے، اس کو زوال آنا ہے۔ سو دو فریقوں میں سے صرف ایک ہی ہے جو لافانی ہے، زندہ جاوید ہے ہمیشہ کے لیے، وہ قادر مطلق ہے، محبوب حقیقی ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ ایک عاشق دنیا میں جو آ گیا اس کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے، خود تو وہ لافانی ہے نہیں، اس کے پاس آپشن اور چوائس یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا محبوب اختیار کر لے جو لافانی اور پائیدار ہو۔ وہ ایک ہی صورت ہے۔ سو خدا کے ساتھ ایک ربط خالصتاً روحانی کیفیت کے ساتھ رکھیں تو خود انسان بھی اس پائیدار اور لافانی محبوب کی وجہ سے خود بھی پائیدار اور لافانی ہو جائے۔ مولانا کا ایک دو باتیں ہوگی۔ تیسرا تھیسز اور نقطہ نظر یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا دانہ نہیں ہے جو مٹی میں دبایا جائے اور وہ اگ نہ آئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرف المخلوقات کو ڈیڈ باڈی کی صورت میں آپ دفناتے ہیں تو وہ ایک اور صورت میں دنیا میں نہ آئے؟ اس نے مولانا رومی نے کہا ہے انسان کے ارتقاء کے حوالے سے، از جمادی مردم و نامی شدم، میں جمادات کی شکل میں تھا، میں نے ارتقاء پایا اور نباتات بن گئے۔ وز نبا مردم بحیوان سر زدم، میں نباتات میں سے میں نے ارتقاء پایا اور حیوان بن گیا، ایک زیرو بن گیا۔ مردم از حیوانی و آدم شدم، میں نے حیوان سے، جانور سے ٹرانسفارم ہوا اور انسان بن گیا۔ حملہ یہ دیگر بمیرم از بشر، میں اگلے حملے میں انسان سے بھی ٹرانسفارم ہو جاؤں گا اور فرشتوں کی صورت میں بالوں پر آئیں گے میرے۔ حملہ یہ دیگر میرم از بشر تھا برارم چن ملائک بالوں پر، کہ میں اگلی ٹرانسفارمیشن میں انسان سے فرشتہ بن جاؤں گا اور میرے فرشتوں جیسے بال اور پر ہو جائیں گے۔ تو کہتے یہ ہیں کہ سارے ارتقاء کو بتا کے کہ میں کس سٹیج پر آگے نہیں بڑھا، میں نے ترقی نہیں کی، سو میں اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، اس جسم کے پنجرے سے نجات پاؤں گا تو میں اپنے خالق سے مل جاؤں گا، میرا وصال ہو جائے گا۔ مولانا رومی نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو گریہ و زاری اور فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازام چو بے بینی مگو فراق فراق، مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد، کہ جب تو میرا جنازہ دیکھے تو فراق اور جدائی کی باتیں نہ کہنا، مجھے تو اسی وقت وصال اور ملاقات نصیب ہوگی۔ یہ جو عرس کہتے ہیں پرشین میں شادی کے لیے لفظ عروسی، اسی سے یہ عرس نکلا ہے۔ عرس کا معنی ہے ملاپ۔ تو مولانا نے کئی کہانیاں لکھی ہیں، ایک ہندوستان کے طوطے کی کہانی ہے، آپ نے کبھی جنرلی عام ہمارے مجلسوں میں بھی ہوتی ہے کہ ایک ہندوستان کا، سینٹرل ایشیا میں ہاتھی، طوطے اور مور نہیں ہوتے، یہ گرم علاقوں کے ہیں تو وہاں سینٹرل ایشیا میں سردی ہوتی ہے۔ مولانا نے ایک کہانی بیان کی ہے جس میں بتایا یہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے اور آپ نے بہت سی علم والی باتیں سن لی تو ایک حد تک ہی دو باتیں کرنی چاہیے۔ تو بتایا یہ ہے کہ اس طوطے کو پیغام دوسرے طوطوں نے دیا کہ بچت اور ترقی اور ٹرانسفارمیشن پازیٹیو کا راستہ یہی ہے کہ اس جسم کے پنجرے سے نکل جاؤ۔ تو وہ اس نے بھی پنجرے میں تھا، وہیں اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر دیا۔ جب اس کے مالک نے اس پنجرے کو کھول کے اسے پھینکا تو وہ اڑ کے درخت پر جا بیٹھا، اور مالک نے اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جو ہندوستان کے طوطوں نے تمہیں پیغام دیا وہ یہی تھا، گائیڈ یہی کیا کہ یہ جب تک تیرا جسم ہے تو نجات نہیں پا سکتا اور آزادی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے ان کو رہنمائی لی اور اس سے آزاد۔ ہم لوگ مولانا کے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا
بس آخر ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک فیز ہے، اس کو مکمل کریں گے تو ہم ایک ارتقاء کی شکل اختیار کر جائیں گے اور ہماری ترقی ہوگی اور ہم بلندی کی طرف جائیں گے۔ اہم یہی ہے کہ ہمیں اگلے کسی فیز کے لیے ٹرانسفارمیشن سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ چونکہ آپ میڈیا سٹڈیز کے لوگ ہیں تو دنیا میں کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی اسٹیٹ، کوئی مملکت نہیں ہے جس نے سماجی اور معاشرتی ترقی کے بغیر کسی طرح کی اور ترقی کی ہو۔ سماجی ترقی کے بغیر نہ ہی معاشی ترقی ہو سکتی ہے، نہ ٹیکنالوجیکل ترقی ہو سکتی ہے۔ آپ چیک کر لیں، کوئی ایک معاشرہ اگر آپ کو، آپ سلجھے ہوئے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ، ایسا ہے نہیں۔ سماجی ترقی کے لیے سماجی علوم کو بہت ہی خلوص کے ساتھ دیکھنے اور پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس سے نمبر 1 تو آپ پر ایک اعتماد اور ٹرسٹ آئے گا، اور اس ٹرسٹ کے ساتھ، اعتماد اور یقین کے ساتھ آپ بہت سی دنیا کی قوتوں کو مسخر کر لیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر چونکہ آپ میڈیا سٹڈیز کے لوگ ہیں تو آپ کے ذمے ماس کی رہنمائی ہے، اور رہنمائی اس وقت ہی ممکن ہوتی ہے جب رہنما ایک بیلنس اور اعتدال والی شخصیت ہو۔ اور یہ دیکھیں، آپ ایف اے تک کم از کم یا میٹرک تک تو مختلف لٹریچر پڑھتے آئے ہیں، ڈرائنگ پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان اور مختلف علوم پڑھتے ہیں۔ دنیا نے تحقیق کے بعد یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ایک اعتدال والی شخصیت کے لیے مختلف علوم پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آپ کا اس لیے فرض ہے کہ آپ کو لفظ صحیح معنی میں استعمال کرنے بھی آنے چاہیے، ان کے صحیح معنی کے ساتھ صحیح جگہ پر۔ کنفیوشس آپ نے نام سنا ہوگا، چینی فیلسوف اور اسکالر تھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر اسٹیٹ کی، ریاست کی ذمہ داری دے دی جائے تو آپ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کو لفظ صحیح معنی میں استعمال کرنا سکھاؤں گا۔ جب کمیونیکیشن ٹھیک طرح سے ہو جائے تو اس کے اثرات بھی ٹھیک ہوتے ہیں، اور کمیونیکیشن ٹھیک طرح سے اعتدال کے بغیر نہیں ہوتی۔ ہمارے رویوں میں خاص طور پر پاکستانیوں میں بہت شدت آ گئی ہے، ہم بالکل یک طرفہ سوچتے ہیں اور ملٹی ڈائمینشنل سوچ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کا، خاص طور پر آپ نوجوانوں کا یہ ذمہ داری ہے آپ پر کہ آپ اعتدال کو توجہ دیں اور اس کو سوسائٹی میں پھیلائیں۔ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ لٹریچر پڑھیں۔ سالڈ سٹڈیز کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ اور ہماری شخصیت اعتدال آ نہیں سکتا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ دنیا میں ایک مخلوق ہاتھی ہے اور ایک چیونٹی بھی ہے، انہوں نے دنیا میں اکٹھے ہی رہنا ہے، ان کے اپنے اپنے حقوق اور حدود ہیں۔ اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے آپ چیک کر لیں، آج سے 50 سال پہلے جو لوگ مختلف فیلڈز میں تھے ان کی تحریروں میں اعتدال ہے، کھردرا پن نہیں ہے، سختی نہیں ہے، وہ نرمی سے بات کرتے ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں دیتا کہ وہ اس کا موقف بدلوا دے۔ آپ اپنا موقف رکھیں جو ہے آپ کے دلوں میں، اس کو پختگی اور استحکام کے ساتھ بیان کریں، لیکن اس کے لفظ تو مؤدب ہو سکتے ہیں، آپ بہت احتیاط کے ساتھ، احترام کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ یہ جو آج کی سٹنگ ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس کا اصولی پیغام یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے سب کو اپنے ساتھ ملایا، انکلوسیو اپروچ رکھی، پلورلزم کی اپروچ رکھی، ان کا نام ہم صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی احترام سے لے رہے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں۔ تو یہ مقام ہم اور آپ کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ جو سہولتیں ہمیں اور آپ کو ہیں وہ تو ان لوگوں کو بالکل میسر نہیں تھی۔ اس بنا پر میری آپ سب لوگوں سے، خاص طور پر آپ کے اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ آپ لٹریچر، سالڈ جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس کا مطالعہ کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے فیلڈ کے جو لوگ ہیں، جو اہم اخبار ہیں، انقلاب ہے، ذمہ دار ہے، اس زمانے میں ان کی تحریریں پڑھ کے آدمی انسپیریشن محسوس کرتا ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اب ایک جگہ آ گئے تو اس کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام تک
پہنچانا چاہیے۔ دنیا میں کوئی اور طریقہ نہیں ہے، نہ تعزیرات ہیں، نہ سزائیں ہیں، نہ سرکوبی ہے کسی کی، جس سے انسان کی ترقی ہو سکے۔ ایک ہی طریقہ ہے، جب تک اس کی روحانی پاکیزگی اور باطنی صفا اور خلوص نہیں ہوتا، جب تک دل اور روح صاف نہیں ہوتے، بندہ ٹھیک کام کر نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ سمپل سی مثال یہ ہے کہ اب تو پاکستان میں بھی ایسا ہے، ہر جگہ سٹوروں پر، شاپس پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہاں چوریاں ہو جاتی ہیں، لوگ پکڑے جاتے ہیں، ان کو سزائیں ہوتی ہیں، پھر ایسا کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ظاہری قوت بندوں کو خرابیوں سے نہیں روکتی۔ اس کے ساتھ ہی آپ اور ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے سامنے موجود رہتی ہیں اور کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ پہلے بھی آپ ان نعمتوں کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو کون سی قوت ہے؟ قوت ہوئی ہے جو آپ کے دل اور روح میں بیدار ہوگی، اسی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کے اساتذہ کو، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کو، 3 ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یہاں بیٹھے، یہ بھی آپ کو مبارکباد کہنے والی بات ہے۔ آپ، مجھے علم نہیں کہ کس سیمسٹر میں ہیں، لیکن آپ ہی کے دور میں جب آپ یہاں پڑھ رہے تھے تو یہ ایک زمانے میں ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم تھا، پھر انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ہو گیا، اور اب یہ ہے کہ یہ اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ہو گیا۔ میں اس کام میں شریک تھا۔ ابھی اس کے اور بھی، یعنی یہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ ایک زمانے میں یہ بڑا چرچا تھا کہ پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں، ایک میڈیا یونیورسٹی بنائی، میڈیا اسٹڈیز یونیورسٹی، اور یہ بن جاتی اگر جنرل خالد مقبول کچھ سال اور کنٹینیو کر جاتے۔ اچھا، اب اس کی ضرورت تو ہے، ضرورت رہے تو بالآخر وہ یہ ہے کہ چراغ روشن بھی ہو جاتا۔ اس کا پہلا سٹیپ تو یہ ہو گیا کہ آپ اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز میں ہیں، اور آپ کا رول بہت زیادہ ہے۔ اب تو آپ اپنے ذات میں اس موبائل کو ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن کے طور پر، ریڈیو اسٹیشن کے طور پر لیے پھرتے ہیں، ذمہ داریاں بھی آپ کی وہ ہیں۔ یہ پرشین لٹریچر ہے جو یہ کمال کا وہ۔ میں صرف آپ کو آخر پر ایک مختصر سے مثال دیتا ہوں۔ سعدی کی 2 معروف کتابیں ہیں، شیخ سعدی کی، ایک گلستان ہے اور ایک بوستان۔ گلستان نثر میں، اس میں کہیں کہیں شعر بھی ہیں، اور بوستان نظم ہے، اس کے 4 دیوان بھی ہیں غزلوں کے، اور بھی کچھ چیزیں۔ سعدی نے اس گلستان میں، جو دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے، ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر یہ طے ہو جائے کہ پوری دنیا میں روئے زمین پر عقل نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور یہ مسلم ہو جائے، اسٹیبلش ہو جائے کہ دنیا میں روئے زمین پر عقل نہیں ہے، پھر بھی کوئی آدمی اپنے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ میں بے عقل ہوں۔ وہ کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، اور جب عقل کل سمجھتا ہے تو اس کا بحث بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں ہو سکتی، وہ کسی نتیجے پر بھی۔ اس عقل کل والے خیال کو اگر ہم ذہن سے نکال کے سمجھیں کہ ہم بھی عام مخلوقات میں سے، ہماری کمیاں کوتاہیاں اور خامیاں ہو سکتی ہیں، تو اس کا فائدہ وہ ہے۔ چونکہ آپ اور ہم لوگوں کا رول زیادہ ہے۔ پھر میں آپ کو سعدی کی ایک مختصر سے مثال دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے اپنا بیٹا ایک اسکول میں داخل کرایا، اور اس کے استاد کو بتایا کہ اس کی تربیت ویسے کرو جیسے اپنے سگے بچے کی۔ تو جب مہینہ 1.5 کے بعد وہ بچہ روتا ہوا اپنے والد کے پاس گیا کہ مجھے یہ استاد بہت سزا دیتا ہے، اور باقی لوگوں پر رعایت کرتا ہے لیکن مجھے بہت سزا دیتا ہے اور تنگ کرتا ہے، اور تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ یہ اچھا کام اس نے شروع کیا، ایک تو میں بادشاہ ہوں، پھر میں نے اپنا بیٹا اس کو بھیجا، یعنی شہزادہ ہے، اور پھر اس کو میں سفارش کر رہا ہے کہ اس کا خیال رکھنا اور یہ الٹ کر۔ وہ اس استاد کے پاس چلا گیا اور اسے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ آپ یہ تو بالکل الٹ ہی کر رہے ہیں جو میں کہہ گیا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، عوام کا کوئی بچہ، مختصراً میں آپ کو، کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی نہیں سنتا، لیکن اگر بادشاہ اور اس کا بچہ جو بات کہتا ہے وہ 7 بر اعظم میں پھیلتی ہے، اور لوگ اس پر توجہ دیتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ یہ کوئی غلطی نہ کرے۔ آپ اور ہماری ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ آپ رول ماڈل کے طور پر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو کوئی غلطی نہ رہے، اور غلطی کا امکان ہے جو وہ صرف اسی صورت میں ختم ہوتا ہے جب آپ کی اپنی شخصیتوں میں اعتدال ہو اور روحانیت پر بھی
اعتقاد کا کچھ پہلو. آپ سب کا بہت شکریہ.